अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ का खुसूसी लाइव प्रोग्राम हुस्न बयां अरीब शेख के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अरीब शेख। सामीन कराम, इसमें इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक शेर अहमद नदीम काज़मी के शेर पे हमने इस प्रोग्राम को रखने की कोशिश की है और आपके सामने हुस्न बयां से मुताल्लिक उन लोगों को लाने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने हैदराबाद शहर, ना सिर्फ हैदराबाद शहर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे शोबों में जो कि तहरीरी शोबे हों, सदाकारी शोबे हों या हुस्न बयां से मुंसलिक शोबे हों, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही लोगों से आपका तारुफ करवाते हैं, आपके सवालात भी लेते हैं। सामीन कराम, शेर अहमद नदीम काज़मी साहब का वो पेश करना चाहूँगा कि बस इसी शौक में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूँ। हुस्न बयां में आज के मेहमान एक ऐसे मेहमान हैं कि जिनका ताल्लुक तो नवाबशाह से है, पैदाइश नवाबशाह की है, लेकिन 20 साल पहले जब शहर हैदराबाद का रुख किया तो यहाँ पर जब माइक को अपने हाथों में उठाया या फिर जब एक ऐसा दौर था रेडियो का, सामीन कराम आप यकीन करें कि जब रात के 11 बजते थे तो लोग बाकायदा ट्यून कर लेते थे FM 105 और वहाँ पर जब एक आवाज़ आती थी, जी साहिबो इट्स मी दानिश मेहदी, और आप इस वक्त देख रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि ये वो दौर था कि जब दानिश मेहदी साहब ने अपना एक स्टेप फॉरवर्ड किया, शायद सदाकारी में भी किया और उसके बाद ना सिर्फ सदाकारी, उसके बाद जब वो अदाकारी में आए, जब उसके बाद उन्होंने होस्टिंग की, फिर उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम हम उनको एज लाइव परफॉर्म करते हुए देखते हैं। मैं वो कहता हूँ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है इस एतमाद के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है सामीन कराम जिन्हें आप जी साहिबो यानी दानिश मेहदी साहब के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिजाज बखैर हैं, ठीक है, खुश आमदीद कहते हैं किबला आपको हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके ये वक्त देने का। दानिश साहब, हम बेसिकली बात करते हैं उन शौराए कराम से, क्योंकि आपको मैं शायर के ज़िम्रे में इस वजह से बात करता चलूँ क्योंकि आप चूँकि 2 किताबें भी लिख चुके हैं माशाल्लाह से, एक साहिबों के नाम से जो कि उर्दू के अंदर मौजूद है और एक जी साहिबों के नाम से जो कि उर्दू और सिंधी दोनों ज़बानों पर मुश्तमिल है और दोनों ज़बानों में अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी अभी हाल ही में आपने एक तकरीब की थी जिसके अंदर आपने उसकी वो पेश भी की थी। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। किबला आप ये बताना, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करूंगा क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो आजकल की यंग जनरेशन है उसे मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है या मुख्तलिफ ऐसे कुछ एक ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हमें बात करने में बड़ी एक ऐसी कोफ्त होती है या फिर हम बात नहीं कर पाते खुल के। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस जाविये की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब कैमरे को फेस कर रहे होते हैं या जब हम लिख रहे होते हैं तो हम एक अलग ही कैफियत में होते हैं। तो आप क्या नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहेंगे कि किन तरह से उन चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच अरीब, आपका अंदाज़े बयान, हुस्न बयान आपका ही बहुत हसीन है, नो डाउट। आपने बड़े अच्छे सवालात किए। एक्चुअली नौजवानों को उर्दू पढ़ने का मौका कम मिलता है। अच्छा, चूँकि नौजवान जो हैं वो एक्चुअली साइंस की तरफ ज़्यादा चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। और साइंस के बाद अगर कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल्स में या कॉलेजेस में होती हैं तो उसमें उर्दू अदब नहीं होता। यहाँ तक कि अदब में जब हम जाते हैं तो उसमें फिर अफसाना भी नहीं होता, यानी ना नज़र की बात है और ना शेर की या शायरी की बात है। वहाँ पर मुख्तलिफ मोटिवेशनल प्रोग्राम्स तो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में तो खैर बहुत ही कम होता है ये सब कुछ। तो वहाँ पर एक्चुअली शायरी का मौका या अपनी तकरीर में शायरी को इस्तेमाल करने वाली बातें, यानी अगर उर्दू अदब है या सिंधी अदब है दोनों, वो ज़रा कम है, तो इसलिए बहुत कम ऐसा होता है। और फिर उसकी फिर मुश्किलात आती हैं जब किसी भी टेलीविज़न को आप जाकर देखें, जब न्यूज़ के लिए एक न्यूज़ रीडर की ज़रूरत पड़ती है तो वो बेचारे बहुत गलतियां कर रहे होते हैं अपनी उर्दू न्यूज़ पढ़ने में। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि जो इंग्लिश न्यूज़ हैं वो उनके लिए आसान होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये सूरत हाल है कि वो ज़रा सा माहौल रुक गया है, शायरी का, अदब का रुक गया है ज़रा, ये भी एक बात है। उस रुकने की वजह क्या है? हम लोग किताबों से दूर हो गए हैं या फिर हम मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या हम वो जो पहले हम देखते थे कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उन्वानात पे, जैसे आपका प्रोग्राम आ रहा होता था, लोग बिल्कुल ट्यून कर लिया करते थे, FM सुना करते थे, अब तो वो दौर ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो दौर वापस आना चाहिए जिसमें किताब दोस्ती, कलम दोस्ती, इल्म दोस्ती की हम तरगीब दिया करते थे? आप लोग ख़ास तौर
پہ اس کی ترغیب دیا کرتے. تو کیا وہ دور واپس آنا چاہیے؟ نہیں, وہ دور ایکچولی وہ دور موجود ہے. اب یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ میں چیٹنگ کے ساتھ ہیں, فیس بک میں چیٹنگ کے ساتھ ہیں, تو اس طرح سے آپ ایک دوسرے سے لنک تو ہیں نا ابھی بھی. بالکل ایسے ابھی بھی, بلکہ اب لوگوں میں انٹریکشن زیادہ ہے. بالکل ایسے اب لوگ دوستیاں زیادہ کرتے ہیں. اب لوگ پہلے کی بنسبت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں. پہلے تو پھر بھی تنہا رہا کرتے تھے. بالکل ایسے بس کبھی کبھار کوئی مشاعرہ ہو گیا یا کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی, وہ بھی بہت دنوں کے بعد. اب تو مختلف بہانوں سے کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, اور جو کمرشل ورلڈ ہے, جو کمرشل پروڈکٹس ہیں جن لوگوں کے پاس, وہ بہانے سے سوشل ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں کالج میں, یونیورسٹیز میں اور اپنے سماج میں. تو بہت موقع ہے اب ایک دوسرے سے قریب رہنے کا. لیکن یہ کہ اب شاعری کی شکل میں نہیں ہے, اب وہ سائنٹیفک اسٹائل میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک دوسرے کو ابھی بھی ہار پیش کیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ واٹس ایپ پر پک کی شکل میں دیا جاتا ہے. پہلے ہار لینا دینا بہت مشکل تھا, لیکن اب ہار یا پھول زیادہ پیش کیا جاتا ہے. صبح گڈ مارننگ کے میسیجز ہیں, گڈ ایوننگ کے میسیجز ہیں, اور اس میں شاعری لکھی ہوئی ہے, ذرا سی غلط سلط لکھی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو ٹائپ کر رہا ہے, جو بنا رہا ہے, کمپوز کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وزن کہاں ٹوٹا اور کہاں کیا پرابلم آیا. تو اس طرح سے یہ ہے, یعنی سب ٹھیک چل رہا ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے. لیکن ہے کہ اردو شاعری پڑھی کتاب کی شکل میں کم پڑھی جا رہی ہے. لیکن ہے کہ الیکٹرانک جو سسٹم ہے, میڈیا ہے, لائک آپ کے موبائل کی دنیا میں چلے جائیں تو شاعری پڑھی جا رہی ہے. یعنی آپ ذرا سا کلک کرتے ہیں گوگل پر جا کے اردو ادب میں, تو آپ کو غالب نظر آ رہے ہوتے ہیں, فیض نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ فراز لکھ دیں تو احمد فراز لکھ دیں تو پورے احمد فراز کی پوری شاعری آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب زیادہ قربت ہے ادب سے, شاعری سے, لیکن کتاب کی شکل میں کم ہے. بس کتاب کی شکل میں کم ہے. آپ نے کتاب لکھی تھی صاحب, اگر آپ اس کا کوئی شعر پیش کرنا چاہیں, یا کوئی ایسا شعر جو آپ کو خاص طور پہ پسند ہو, جو آپ, کیونکہ کچھ کو انانیت والے شعر بہت پسند ہوتے ہیں, کچھ کو محبت والے شعر بہت پسند ہوتے ہیں, تو آپ کا مزاج جو ہے وہ ہم دونوں صورتوں میں بہت ایک الگ منفرد انداز دیکھتے ہیں. تو اگر آپ سامعین کے سامنے پیش کریں, مجھے یہ میسج آیا ہے کہ آپ سے شعر ضرور پڑھوا دوں میں کوئی نہ کوئی جو آپ کو خاص طور پہ پسند ہو. حاضر. میں نے تو بہرحال مجھے رومانس مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا. انا میری شاعری میں کہیں کہیں نظر آتی ہے, اور ایک غصہ نظر آتا ہے, ایک انقلاب نظر آتا ہے, بغاوت نظر آتی ہے. لیکن جو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں کچھ کہوں اس میں رومانس, یعنی جو تغزل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو دو چار مصرے وہ تو یاد آتے رہیں گے گفتگو سے کہ خدا کا خاص کرم مدتوں کے بعد ہوا, خدا کا خاص کرم مدتوں کے بعد ہوا, نزول خواب کئی رحمتوں کے بعد. واہ 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 واہ. اور اب تو یاد کے پلو سے باندھ رکھا ہے. کیا بات ہے. اور اب تو یاد کے پلو سے باندھ رکھا ہے وہ تجربہ جو ہمیں چاہتوں کے بعد ہوا. واہ واہ واہ. اور تمہارے نام کی تختی لگائیں دل گھر پر. کیا بات ہے. یہ فیصلہ بھی بڑی مدتوں کے بعد ہوا. تو نہیں, ایک منفرد انداز آپ کا ماشاءاللہ, اور وہ جو فیلنگ ہے وہ سامعین سمجھ رہے ہوں گے. اور ایک ایسی غزل ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں. ارشاد. کہ چلا ایک ایسی نظم کہوں, جو لفظ کہوں وہ ہو جائے, میں اشک کہوں اور ایک آنسو تیرے گورے گال کو دھو جائے, میں آ لکھوں تو آ جائے, میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے, میرے شانوں پر سر رکھے اور میں نیند کہوں تو سو جائے, میں کاغذ پر تیرے ہونٹ لکھوں تیرے ہونٹوں پر مسکان آئے, میں دل لکھوں تو دل تھامے, میں گم لکھوں دل کھو جائے, تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے, پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں, کچھ الٹا سیدھا فرض کروں, کچھ سیدھا الٹا ہو جائے, ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے, پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے, میں قاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو, میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے, چلا ایک ایسی نظم کہوں جو لفظ کہوں وہ ہو جائے. سامعین کرام, آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے, یا یہ جو پروگرام ہم لائیو جا رہے ہیں اس کے اندر اگر ابھی تک آپ نے کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ کر کے اپنے سوالات بھی بھیجیں, اور اپنے جذبات بھی بھیجیں کہ اس وقت آپ کیا کیفیت فیل کر رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کے اور آگے سوالات کرنے چاہیے, کس طریقے کی نوجوان نسل کو چیزیں درکار ہیں, یا پھر کوئی ایسے لوگ دیکھنا چاہیں جو ادب سے تعلق رکھنے والے ہوں, وہ چاہیں کہ وہ بتانا چاہیں ہمیں کہ کہاں ہماری غلطیاں ہیں یا کچھ بھی ہے, کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. اور میں یہاں چونکہ وقت ہوا چاہتا ایک وقفے کے بعد آئیں گے, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیان.
جی صاحب ویلکم بیک, اٹس می دانش مہدی اینڈ پروگرام از آن ایئر حسن بیاں. ویسے تو میزبان اریب شیخ ہے, لیکن آج ہم مہمان ہیں اور مہمان بن کے ذرا اچھا سا لگ رہا ہے. لیکن ایک سوال, چونکہ کل جب AMI پر دیکھا ایک پروگرام اور اریب شیخ کو اس میں تقریر کرتے ہوئے, تو دل چاہا کہ ذرا سی دیر کے لیے میں میزبان بن جاؤں. بہت اچھا کیا آپ نے AMI پر, کل میں نے دیکھا تھا. کیونکہ آج اتفاق ہے کہ اپنا یہ پروگرام لائیو ہے اور یعنی خواب ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. اس کا ٹاپک کیا تھا؟ میں ٹاپک تو تھوڑا سا مس کر رہا ہوں. ٹاپک کچھ اس طرح کہ معلوم تھا کہ خواب ٹوٹ جائے گا. ہاں معلوم تھا کہ خواب ٹوٹ جائے گا. اس میں پورے پاکستان سے بڑے اچھے بوائز اینڈ گرلز آئے ہوئے تھے اور اس میں آپ ٹاپ پر تھے, تو بڑی خوشی ہوئی. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں, یعنی آپ چونکہ یو آر اے ینگ چیپ, اور آپ خوابوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ زندگی کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں, کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ میں چونکہ ہماری باتیں تو پرانی سی ہوں گی, پرانے سے جواب ہوں گے. آپ کیسے, چونکہ یہ اصل میں یعنی نوجوانوں کی دنیا ہے یار, تو بتائیے گا. میں بیسیکلی بہت شکریہ آپ نے بولنے کا موقع دیا مجھے. میں دانش صاحب ایکچولی بات یہ ہے کہ مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, جو ہمارے بزرگ کر چکے ہیں, جو آپ لوگ کر چکے ہیں. انہی چیزوں کو ہم ایڈمائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہی چیزوں کو سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کیمرہ فیسنگ ہے, اب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو کیمرہ ہمارے پاس 2 سے 3 کیمرے ہوتے ہیں, وہاں پر زیادہ کیمرے تھے. تو یہ ایکسپیرینسز گین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. اس سے پہلے آج ٹی وی تھا, وہ بھی بہت ایک اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر ہم سحری نشریات کر رہے ہیں, اس کی کچھ دیر بعد ہی آپ مجھے سحری نشریات میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. وہاں پر بھی آپ کے سوالات لیتے ہیں اور ہم مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یوتھ میں چیزیں چاہیے ہیں وہ تو میں آپ سے ہی پوچھوں گا, کیونکہ جو مختلف ہمارے پیرامیٹرز ہیں وہ ایک الگ وے میں جا رہے ہیں, اور آپ کے جو زاویے ہیں, جو ماحور ہیں آپ کے, وہ ماحور الگ زاویے میں ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میری نئی نسل کا شیوا اپنے حالات پہ نوحہ گنائی ہے. دانش صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے خواب کیا ہیں؟ یعنی اگر کوئی آپ سے بات کرے کہ آپ کے کیا خواب ہیں, آپ کس طرح سوچتے ہیں, یعنی اس دنیا کو, اس زندگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو یہ زندگی کیا ہے؟ میں بیسیکلی مزہ آتا ہے جینے کا, نہیں آتا؟ بالکل ایسے, بالکل ایسے. یا کتنا مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا, نو سوری, یعنی مزہ آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال کر لیا آپ نے کہ واقعی یہ گھما کر میں جواب بالکل بھی نہیں دے سکتا. اس کا تو ورڈ ٹو ورڈ جواب دیا جائے گا. یہ جینے کا مزہ جو ہے نا وہ وہی دیکھ سکتا ہے یا وہی محسوس کر سکتا ہے جو لوگوں کو خوشی بانٹے. میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگ خوش ہو جائیں, لوگوں کو وہ محبت دے سکوں, وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کر سکیں. جو جہاں لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے, جیسے اقلیتی برادری ہے ہماری, ہمارے ہندو بھائی ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ہم اپنے چینل کے توسط سے بھی یہی پیغام ہمیشہ دیتے ہیں کہ ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کی بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اگر ہمارے رمضان ہے تو ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے, ابھی کچھ ٹائم پہلے ان کا ایک تہوار آیا تھا, تو ہم ان میں بھی ان کے ساتھ تھے. ہمارے کرسچن کمیونٹی ہے, ان کا ایسٹر آیا تھا, ہم ان کے بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو ہم لوگ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے لوگ آپ کو محبت دیں, کہ جب کوئی دوسرا انسان آپ سے بلا کسی غرض کے آپ سے محبت کرے, یا اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں, وہ سامنے سے مسکرا دے, یا کسی بچے کو آپ, ایک ٹافی کی کیا قیمت ہے دانش صاحب, ایک اگر ٹافی اگر کسی کو دے دی جائے اور بچہ مسکرا دے. خیر باتیں تو اور نکل جائیں گی. میرا سوال آپ سے کچھ یوں تھا, میں پروگرام واپس لے لوں, کہیں پروگرام نہ چلا جائے. دانش صاحب ایکچولی سوال یوں ہے کہ اگر ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں, بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو اوپر عبور حاصل کر لیں, لیکن بہت حد تک نہیں کر پاتے نا ہم. جیسے زبر زیر پیش کی غلطیاں تو چلیں وہ چل جاتی ہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے, لکھتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ اور ایک اور سوال یہیں پر ہی ایڈ کر دوں, ہو سکتا ہے بریک کا ٹائم بھی ہو جائے اور اس میں پھر ہم لوگ کیا نام ہے وہ کر لیں. آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں, اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اور اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اور اگر فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر لیں. دانش صاحب سوال کچھ یوں ہے کہ ہم جو ہے جب لکھ رہے ہوتے ہیں, جو میں نے آپ سے سوال کیا, تو نوجوان نسل جو آج کی شاعری ہے اور جو آپ کے ٹائم میں شاعری ہوتی تھی, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ایک فرق تو ہمیں بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں. اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ شاعری میں کیا فرق ہے, وہ کہے گا یار بے وزن ہو جاتے ہیں شعر, یا اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نوجوان کو چاہیے, نوجوان نسل اس پر ایک ایسا عبور حاصل کرے کہ پھر وہ اس طریقے کی شاعری لکھ پائے؟ دیکھیں, ہر شخص کا
ہر بچے کا، ہر نوجوان کا نا، جو لکھنے والا ہے، شاعر ہے، افسانہ نگار ہے، کہانی نگار ہے، مصور ہے، ہر شخص کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے. جو کچھ اس نے سنا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے، جو کچھ اس کا مشاہدہ یا اس کا تجربہ ہوتا ہے، بس وہ لکھ رہا ہوتا ہے. کوئی صرف رومانس میں ڈوب رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس پیار ہی زندگی ہے، بس پیار کی باتیں ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر چاہے وہ پیار اپنی کسی گرل فرینڈ سے ہے، پیار اپنے عزیز رشتہ دار سے ہے، پیار اپنے بچوں سے ہے، پیار اپنے والدین سے ہے، پیار اپنی قوم سے ہے، پیار ملت اسلامیہ سے ہے، وہ رہتا عشق میں گم رہتا ہے. اچھا، کچھ ایسے ہیں کہ جو درد میں رہتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ٹرانسفرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر وہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک شہر میں نہ رہ پا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ بے روزگاری پر لکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سب کچھ وہی دیکھا ہوتا ہے. کچھ لوگ زندگی کو سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ کمانا زندگی ہے. انہوں نے اتنے ایڈونچرز دیکھے ہوتے ہیں، دکھ یا سکھ دیکھے ہوتے ہیں زندگی میں پیسوں سے ریلیٹڈ. بالکل. تو ایکچولی ہر شخص کا اپنا ہے. لیکن جب وہ لکھ رہا ہو نا، جب وہ لکھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہو. اچھا. ہاں، وہ اپنی بات صرف نہ سوچے، وہ یہ سوچے کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں مجھ سے پہلے کس نے سوچا، میرے شہر میں، میرے ملک میں، دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے سائنس پر، کیا لکھا جا رہا ہے شاعری پر، پوری دنیا میں شاعری اب کیسے ہو رہی ہے. چونکہ شاعری بدلتی رہی ہے، یعنی ہر سب کچھ بدلتا رہا ہے، سب کچھ بدلتا ہے اور بدلنا چاہیے. تو جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، وہ غلط تو ہو ہی نہیں رہا ہے. اس لیے کہ بہت سے آپ نے زیر زبر پیش کا کہا، بہت سے زیر زبر پیش آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب وہ ٹھیک تسلیم کیے جاتے ہیں تو اب وہ ٹھیک ہے. اچھا. ہاں نا، اب فرض کریں کہ 2000 لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہے زیر زبر پیش کہاں لگانا تھا، باقی 2 کروڑ لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زیر زبر پیش یعنی یہ اس کا صحیح پروننسیشن کیا تھا. بالکل صحیح. تو ان کو سمجھانے سے بہتر یہ ہے، ان 2000 کو، 2 کروڑ کو سمجھانے کے لیے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بالکل آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کے لفظوں میں ایکسپریشنز کون سے آ رہے ہیں. جو بھی ہیں، آپ رومانس کی دنیا کے ہیں، آپ انقلاب کی دنیا کے ہیں، آپ روزگار کی دنیا کے ہیں، آپ سائنس کی دنیا کے ہیں، تو بس اس میں عبور ہونا چاہیے اور پورا مطالعہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی مطالعہ ہونا چاہیے. دانش صاحب، کوئی اگر شعر اور شاعری اگر آپ کی جانب سے ہو جائے، کیونکہ اسٹارٹنگ میں نے کیا تو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اس چیز کو، اگر کوئی نظم اگر آپ پیش دیکھیں، وہ یہ لفظ عیسیٰ، یہ لفظ سقراط، مجھے وہ نظم اس کی یاد ہے. بالکل بالکل پیش کریں، سامعین سننا چاہیں گے. یہ لفظ عیسیٰ، یہ لفظ سقراط، میں اس کا خالق، یہ میرے خالق، میں ان کی تکمیل کر رہا ہوں، یہ میری تعمیر کر رہے ہیں. بنا تفریق و رنگ و مذہب، زمیں زمین کی بادشاہی، مسیح دست و قلم سے نکلے تو پھر یہ الفاظ بولتے ہیں. یہی مغنی، یہی نواہیں، یہی ہے بتگر، یہی ہے شاعر. یہ لفظ عیسیٰ، یہ لفظ سقراط، میں ان کا خالق، یہ میرے خالق. تو لفظ ہیں، لفظ باتیں کرتے ہیں، لفظوں کے اپنے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ہیں ساری باتیں. جو اس مزاج کے لوگ ہیں، جو اس نفسیات کے لوگ ہیں، وہ اس پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس اسٹڈیز کرتے رہنا چاہیے. جس طرح پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹریٹ جو لوگ کر رہے ہیں، وہ ایک بات سے دوسری بات نکالنے کے لیے پہلے تو 5 سال 4 سال وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد وہ ایک نئی تھیوری لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے تن آسان نہیں ہونا چاہیے، برین، ذہن آسان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ، چونکہ ادبی یعنی دنیا ہے یہ، تو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کتابیں دوسروں کی پڑھنی چاہیے، دوسرے کی شاعری میں غوطہ زن ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ صحیح خیال ڈھونڈ کے لاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا دانش صاحب، میں یہاں ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم وہ ایک بہت اچھی چیز مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ ہمیں جس دن علم ہو جائے گا کہ کیا چھپانا ہے اور کیا چھاپنا ہے، تو اس دن ہم بہت اچھا بول سکتے ہیں، بہت اچھے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں اریب شیخ کے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हुस्न बयां अरीफ शेख के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अरीफ शेख और सामीन कराम, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद थे कि जिन्हें आप जी साहिबों के नाम से जानते हैं। दानिश साहब से मैंने सवाल किया था, आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका। दानिश साहब, सवाल चूँकि ये था कि क्या हमें चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ों को छुपाना चाहिए और किन चीज़ों को छापना चाहिए, हमें किन चीज़ों को लोगों को किस तरीके से अल्फाजों के ज़रिए लोगों तक कनेक्शन कायम करना चाहिए। देखिए, जिन जुमलों से, जिन लफ्ज़ों से, जिन हरफों से इंतशार फैले, अच्छा, उसे छुपाना चाहिए। सही है। देखिए, सियासत उठा लें, इस्लाम, मज़हब उठा लें, आर्ट ले लीजिए, कमर्शियल दुनिया ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, आप हर जगह गलतियां हो जाती हैं ना। तो बस जहाँ पर आप समझते हैं कि मेरे इस आर्टिकल से, शेर से, तस्वीर से या मेरे इस बयान से, इस तकरीर से लोगों में इंतशार फैलेगा, तो फिर उसको छुपा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मोहब्बत फैल रही हो ना, जिन लफ्ज़ों से, जिन जुमलों से, जिस शायरी से मोहब्बत फैल रही हो, लेकिन जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। सियासत मोहब्बत के लिए है, मज़हब मोहब्बत के लिए है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में और सिविल वर्ल्ड में और हर तरह से आर्किटेक्चर में। बस मोहब्बतें बांटें। बिल्कुल ऐसा ही है। दानिश साहब, आप 20 साल से हैदराबाद में मौजूद हैं, 20 साल से हैदराबाद के माइक की जिम्मेदारी आपने संभाली हुई है। आप उन लोगों में आपका शुमार होता है कि जो हैदराबाद के असासे हैं इस वक्त। दानिश साहब, मेरा सवाल कुछ यूँ है कि हम ऑन एयर होते हैं, यहाँ का माइक डिफरेंट होता है। हाँ। हम स्टेज पर होते हैं, माइक डिफरेंट होता है। हाँ। हम कोई दूसरी रिकॉर्डिंग कहीं बाहर आउटडोर शूट कर रहे होते हैं, उसका माइक डिफरेंट होता है। तो किस तरीके से आवाज़ का उतार चढ़ाव मैनेज करते हैं? देखिए, एक तो उतार चढ़ाव ऑटोमेटिक होता है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि आप बच्चों का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका खुद ब खुद लहजा बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल मज़हब में चले जाएंगे तो खुद ब खुद बदल जाएगा। पॉलिटिकल शो कर रहे होंगे, आप मुझसे आप बातें करें तो बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, मौज में, मस्ती में, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस अपने आप लहजा बदल जाता है। एक तो वो लहजा होता है। अच्छा, दूसरे ना, एक वक्त आता है कि फिर आपका एक पेटेंट लहजा तो सामने आ ही जाता है। वो फिर चाहे आप अकेले बैठे हों, माइक लगा हो या ना हो, कैमरा सामने हो या ना हो, तभी चूँकि आप स्टार्ट में है ना, तभी आप अपने ऊपर तारीफ करते हैं कभी कभार, कहीं कहीं किसी माहौल में जाकर। लेकिन फिर आप ऐसा हो जाता है, बहुत ही यानी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फिर आप खुद ब खुद आपके गियर लग रहे होते हैं, खुद ब खुद आपका लहजा तब्दील हो रहा होता है। बस अल्लाह करे कि खुद ब खुद बुरी चीज़ों को छुपाना शुरू कर दें और अच्छी चीज़ों को बताना शुरू कर दें। जो गलतियाँ की हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। उस गलती को निभाते निभाते दूसरी गलती ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दानिश साहब, आपने स्टेज में बहुत ज़्यादा होस्टिंग वगैरह की है, तो उसका अगर तजुर्बा आप शेयर करें कि वहाँ पर किस तरीके से ऑडियंस को गेन करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर होते हैं, हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे ही लोग होते हैं। और लोगों को पता होता है कि यार खामोशी रखनी है, खामोश रहना, इस बात का इतना अदब है, इन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना। स्टेज पर तो आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। स्टेज पर मुख्तलिफ लोग, इधर से कोई घूम रहा होगा, कोई फला जगह तस्वीर ले रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया जाता है? देखिए, सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगेन एक वक्त ऐसा आता है कि आप जब कैमरे से बात कर रहे होते हैं तो आपको, चूंकि अभी अदब की गुफ्तगू चल रही है ना, हुस्न अदब है, हुस्न बयां है, तो मुझे सामने ना सब इंटेलेक्चुअल्स नज़र आ रहे हैं। कोई मुझे शायर नज़र आ रहा है, कोई मुझे मुक़र्रिर नज़र आ रहा है, मुझे कोई भी इंजीनियर बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर इंजीनियर नज़र भी आ रहा है तो वो ये देख रहा है कि गुफ्तगू को कैसे ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और वो जो डॉक्टर बैठा देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इनका जो लहजा बीमार नज़र आ रहा है। यानी मुझे इस तरह से सब नज़र आ रहे हैं कि ये मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मेरी नज़र से तुम देखो तो कोई सब नज़र। हाँ मैंने तो 2-4 लोगों को देखा है टेलीविज़न पर जिनका ताल्लुक वजारत इत्तलात से है ना। क्या बात है। जब वो गुफ्तगू करते हैं, यानी उनका एक एक लफ्ज़ फिलबदी होता है, वाह, और नपातुला होता है, और कोई गलती नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत हैरान होता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक्चुअली फिर होता यही है। तो आप जब स्टेज पे जाते हैं ना, अभी तो चलो ये कि आपने रीटेक करवा दिया या इट्स ओके आपने उसको रिकवर कर लिया, लेकिन जब स्टेज पर होते हैं तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती और आपसे गलती होती भी नहीं है। आप एक बात कहते कहते उसी बात में दूसरी बात मिला देते हैं, जो कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा,
تو رسپانس میں لے آتے ہیں, ادھر بھی کچھ نہیں ہوتا. نہیں بالکل ایسے ہی نہیں. اور یہ بات بتا دوں, یہ تو لائیو جا رہا ہے پروگرام, نہیں بالکل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ باتوں میں نا وہ کور کر لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی, چونکہ سامنے لوگ نہیں ہیں. اب وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی پریکٹس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا بھی دل خوش کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے آپ کے بہت سارے شعروں کو بہت دفعہ دیکھا ہے, اور میں چاہوں گا کوئی شعر آپ پڑھیں نا, تاکہ عوام کو, ابھی آپ نے ایک نظم سنائی, اگر کوئی ایسا شعر جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہو. جیسے ایک بہت ایک خوبصورت شعر ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں, اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا کہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں, ان کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. بس وہ ذرا 2-4 مصرے ہیں جو یاد آ رہے ہیں کہ کیا خبر تھی بعد اس کے یہ خلا رہ جائے گا. واہ 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 واہ, کیا خبر تھی بعد اس کے یہ خلا رہ جائے گا, خوشبوؤں سے دور کا پھر سلسلہ رہ جائے گا. واہ 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 واہ. وصل کے موسم میں ایک پوشاک تھی جو زیب تن, واہ واہ. وصل کے موسم میں ایک پوشاک تھی جو زیب تن, دھل تو جائے گی مگر رنگ حنا رہ جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کی تصویریں ہیں دلکش تو ہوں گی, جیسی دیواریں ہیں ویسا سایہ ہے, اور ایک میں تھا تجھے قتل کرنے کی آس میں, اور ایک تو ہے جو میرے لیے کھانا لایا ہے. بس ایسے ہی شعر ہے اور ایسا ہی حسن بیاں ہے. سامعین کرام, بڑی رنگین دنیا ہے, پتہ ہے, بہت ہی, یعنی اگر آپ پازیٹیو مائنڈ ہے نا, تو اف یو آر اسٹوڈنٹ, اف یو آر teacher, if you are parent, if you are child, تو if you are political leader, if you are political follower, بہت ہی خوبصورت دنیا ہے. بالکل ایسے. یہ دنیا میرے لیے جو یہ دنیا ہے نا, میں نے آپ سے کہا تھا سوال ہے کیسی لگتی یہ دنیا, میں اپنے چکر میں تھا. بالکل ایسے, آپ بالکل بتائیں. یہ دنیا بہت حسین ہے. واہ. اس میں اگر کوئی آپ سے غصہ کر رہا ہے, جواب نہ دیں, ذرا دیر کے بعد وہ سوری کرے گا اور زندگی پھر حسین ہو جائے گی. غصے کا جواب غصے سے دیں گے, آپ کی زندگی خراب, مطلب بدنما سی ہو جائے گی, آپ کا مزہ خراب ہو جائے گا, 2-4 گھنٹے زندگی کی خراب ہو جائیں گے. کچھ لکھ رہے ہیں آپ, کچھ سوچ رہے ہیں, اگر آپ شاعری میں تخلیق کر رہے ہیں, غصے میں نہ جائیں, بغاوت میں نہ جائیں, انقلاب میں نہ جائیں. کیا مطلب ہے انقلاب کا؟ انقلاب کا مطلب ہے آپ کی کرسی کو الٹا کر دینا. انقلاب کا مطلب یہ ہے تخت کو یخلق اکھاڑ دینا. سخت گرمیاں ہیں تو ایسی چیزیں لے کر آنا کہ گرمیاں ختم ہو جائیں, اور اگر سخت سردیاں ہیں تو آگ برسا دینا. نارمل, انقلاب کا لفظ نارمل نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ بچے پیدائشی سخت مزاج ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے پھر انقلاب کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کو انقلاب کی. اس دنیا کو صرف پیار کی ضرورت ہے, اور پیار ہمارا دین, ہمارا اسلام, پتہ ہے ایک, ارے بھائی مارے نہیں کہ پتھر, اللہ اکبر اللہ اکبر, پیر یعنی لہو لہان ہو گیا. بے شک بے شک. سمجھ گئے نا, جوتوں میں لہو بھر گیا, اور نہیں اٹس اوکے, یا اللہ یہ کوئی ایک تو نکلے گا ان میں سے کہ جو تیری بات کو سمجھے گا اور میری بات کو سمجھے گا. بے شک بے شک. تو بھائی مسکراتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, دل دکھائیں نہیں, دل توڑے نہیں, دل جوڑتے رہیں. وہ شاعری سے جڑتا ہے تو جوڑ دیں, وہ آپ کی خاموشی سے جڑتا ہے تو خاموش ہو جائیں. درگزر کریں, اپنی باتوں میں درگزری لے کر آئیں, برداشت لے کر آئیں, اپنی شاعری میں برداشت لے کر آئیں. تو ایک غزل ہوتی ہے, اس میں اگر آپ, ظاہر ہے کہ وہ ایک روانی میں کئی اشعار آ جاتے ہیں, 8 10 12 اشعار ہو جاتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں نا, اچھے شعراء, وہ 15 20 اشعار میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ پرنٹ کرواتے ہیں, جب وہ کہیں مشاعرے میں پڑھتے ہیں, جب وہ یا کہیں وہ دوستوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جو برے اشعار ہوتے ہیں, غصے والے اشعار ہوتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے. وہ مزہ خراب ہو جاتا ہے, وہ اس ماحول کو. ہاں, مطلب آپ دیکھیں, بس جو ہمارے پرانے شعراء ہیں ان میں بہت غصے نظر آتے ہیں. میرا اختلاف ہے پرانے شعراء سے, چونکہ اب میرا کیا اختلاف, ان بیچاروں نے وہ دور دیکھا کہ جب پوری دنیا بالکل ڈسٹرب ہو رہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو درد, اتنا درد نہیں بھائی, درد ہی درد بھر گیا دل میں, اتنا بد مزہ کر دیا زندگی کو کہ جب کسی آنکھ سے گرا آنسو اپنی پلکوں پہ لے لیا. نہیں ہے درد, ارے بھائی زندگی میں درد نہیں ہے.
اس وقت بھی اس کورونا وائرس سے لے کے جو چیزیں درد کی شکل میں بیان کی جا رہی ہیں نہیں کریں. پولیٹیشنز درد کی بات نہیں کریں, وہی کہہ دیں کہ ٹھیک ہونے والا ہے. آپ احتیاط کریں, آپ کورونا وائرس سے احتیاط کریں. کووڈ-19 بڑی خطرناک وبا ہے, آپ احتیاط کریں, اس سے لڑیں. اب اس سے لڑنا ہے, یہ کون سا جملہ آ گیا؟ او بھائی بالکل ایسے نہیں کریں, لفظ لڑنا نہیں لڑ سکتے. میں کمپٹیشن میں آج کل جو نا اس کے یعنی ایک امتحان میں بیٹھ رہا ہوں, اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے. تو گویا اپنے لفظوں میں نرماہٹ لے کر آئیں, بالکل ایسے محبتیں لے کر آئیں, بالکل ایسے ہی, خوشبوئیں لے کر آئیں, واہ واہ, پھول لے کر آئیں, کیا بات ہے, تو پھر خوبصورت رنگ لے کر آئے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں سوالات سارے جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. دانش بھائی تو اتنا زبردست کلام کرنے لگ گیا, آپ میں محو کلام ہو گیا. اور آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. وہ کہتے ہیں کہ بلندیوں کا تمام سفر ناز کرے, خدا آپ کی عمر دراز کرے. اور سامعین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں اریب شیخ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں حیدرآباد نیوز کے خصوصی لائیو پروگرام حسن بیاں اریب شیخ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان اریب شیخ, اور ناظرین گرامی ہمارے ساتھ محو کلام تھے دانش مہدی صاحب. قبلہ, میں آپ سے سوال کر رہا تھا, آپ نے ایسا میں سمجھتا ہوں مجموعی جواب دیا اس چیز کو کہ دنیا کتنی حسین ہے, دنیا میں کس طریقے سے ہمیں جینا چاہیے, کس طریقے سے وہ دنیا میں آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم پروگرام کے اختتامی لمحات میں ظاہری بات ہے داخل ہو چکے ہیں, ہم ایک پیغام ضرور لیتے ہیں نوجوان نسل کے لیے. اس سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی نوجوان میں کس چیز کی کمی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ یا مختلف ایسے پلیٹ فارمز پہ وہ گھبرا جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے یا ایسی جگہوں پہ بات نہیں کر پاتا, تو اس میں کس چیز کی کمی ہے اس وقت ہم میں؟ دیکھیں, اس وقت جو کمی ہے نا وہ ہے یکسوئی کی. نوجوان میں جو کنسنٹریشن ہے نا وہ اس کی ڈسٹرب ہے. اچھا, پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اچھا, لکھ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے, کام کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ریسرچ کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے, شرافت سے بیٹھا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے, اور اگر وہ اچھل رہا ہے, جذبات ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے. تو کیا ہے کہ نئی دنیا ہے, اور دنیا ایکچولی بہت زیادہ دور تک نظر آ رہا ہے نا. جب بہت دور تک کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ یعنی اگر آپ کے پیچھے کوئی حسین منظر ہے تو پھر میں آپ سے بات کم کروں گا, اس میں گم ہو جاؤں گا. بالکل ایسے ہی. میں تو خیر گم ہو جاؤں گا, جو دوسرے ہیں نا وہ گم نہیں ہوں گے, وہ اس میں چلے جائیں گے. لیکن آدمی کو دیکھو نا گم ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. یعنی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, یکسوئی. یا تو میں ادھر بیٹھوں تو میں ادھر ہی رہوں, اور جب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو پھر آپ کی بات نہ سن سکوں. ایسا ہوتا ہے نا. بالکل ایسے کہ تو مینس کہ اس چیز کی تھوڑی سی کمی ہے. اپنی کنسنٹریشن کو بڑھائیں. پہلے کتاب ہوا کرتی تھی تو کتاب میں ایسے نظر تھی, تو پھر باہر جب آپ ادھر دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. اب آپ اپنے موبائل سے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ابھی بھی لوگ کتاب پڑھتے ہیں, لوگ کتاب خریدتے نہیں ہیں, لیکن اب لوگ اپنے موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, کوئی بھی نہیں.
اسٹڈیز نہیں رکی ہیں, لوگوں کا پڑھنا لکھنا بھی نہیں رکا ہے. پہلے کی زیادہ بنسبت لوگ زیادہ اب ریسرچ کرنے لگے ہیں, زیادہ پڑھنے لگے ہیں. بس کتاب سے نہیں پڑھتے, وہ اپنے نیٹ سے پڑھتے ہیں, اسکرین سے پڑھنے لگے ہیں. اور اب پہلے ووکیبلری لوگوں کی کم تھی, اب تو وہ ٹھکا کرے کوئی بھی چیز آتی ہے, بٹن دبایا اس کا پروننسیشن بھی آ گیا, بلکہ وائس پروننسیشن بھی آ گیا اور لکھا ہوا بھی آ گیا. اور آپ کو پہلے اتنی موٹی ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے AES پھر AE فلانا پھر دماغ کا پتہ لگا آخر میں نکل رہا ہے کہ اس کا پروننسیشن اور اس کا مطلب یہ ہے. آپ نے تو اتنی موٹی ڈکشنری دیکھی نہیں ہوگی زندگی میں. آپ کے پاس تو اتنا سلم سا ایک موبائل ہوگا, آپ نے اس کو پریس کیا بٹن کو, سامنے اس کے میننگز آ گئے. تو لوگ ابھی بھی بہت پڑھ رہے ہیں. کمی یوں ہے کہ بس اس کو دیکھا انہوں نے اور فوراً اس پر نظر ہٹا لی. تلاش کر رہے ہیں وہ کہ بھئی آج کون سا دن ہے ہسٹری میں, ورلڈ ڈے کون سا ہے. تو ورلڈ ڈے دبانے کے چکر میں پتہ نہیں کیا سامنے آ گیا, وہ تو وہاں رہ گیا, کہیں اور نکل گئے. بالکل اس چیز کی کمی ہے بس. باقی تو یہ جو نیا دور ہے, یہ جو نئے بچے ہیں, آپ لوگوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ پہلے نہیں تھا. اچھا, کوئی اداس مر رہا ہے, کوئی جذبات میں مر رہا ہے, مرتے ہی رہتے تھے. کوئی پیار میں مر رہا ہے, کوئی دشمنی میں مر رہا ہے. ارے بھی مرنے کی کیا ضرورت ہے یار, نہ پیار میں مرو نہ دشمنی میں مرو. ریلیکس, انجوائے یور لائف, مزے کریں زندگی کے. آپ کسی کو زخم ہے, کسی کو عشق کا درد ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو تکلیف میں نظر آتا ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پوچھیں تو تکلیف میں بولے گا نہیں یار مجھے بڑا مزہ آتا ہے. حد ہے. آپ کسی بھی مریض, کسی بھی شخص سے پوچھیں تو اتنا اداس کیوں ہے, تو فیل ہو گیا نا پیپر میں, یا تیری دوست تجھے نہیں ملی, تو اب تو 3 دن ہو گئے تو نے شیو نہیں بنائی ہے, کھانا نہیں کھایا ہے, یا کپڑے نہیں صحیح طرح سے پہنے. پتہ کیا کہے گا, آئی ایم انجوائنگ. وہ مزے لے رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں وہ درد میں. تو بھائی درد کو اتنا بڑھا دیا شاعروں نے, مصوروں نے, افسانہ نگاروں نے, کہانیوں نے, لکھنے والوں نے, کہ وہ اب لوگ جو ہے نا وہ درد میں رہنے کی ایکٹنگ کرنے لگے. انہیں پتہ نہیں درد ہے کہ بس ایکٹنگ کر رہے ہیں, شیپ بڑھا دیے. تو اصل درد میں تو مزہ آتا ہے. بالکل ایسے ہی. میز کی زندگی صرف مزے کے لیے ہے, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نتے کر رہو بھیا. پہلا مصرع نہیں پڑھ رہا میں, یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نتے کر رہو بیاں. تو وہ درد دل کا مطلب ہے انجوائے یور لائف. کسی دوسرے کا درد ختم کریں, وہ بھی خوش, آپ بھی خوش. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہنستے کھیلتے. ہاں, آج کے نوجوان میں کوئی کمی نہیں ہے, کچھ بھی کمی نہیں ہے, کنسنٹریشن نہیں ہے. ہاں, بس کتابیں دکانوں سے کم بک رہی ہیں, نیٹ سے نہ جانے کتنے وہ کتابیں پڑھ بھی رہے ہیں, لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, اور وہاں سے ارننگ بھی کر رہے ہیں. کیا بات, ارننگ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. بس اسی شوق میں پوچھیں ہزاروں باتیں, میں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھوں. اس فارمیٹ پہ ہم لوگ چلتے ہیں, اور الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے, آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں, لوگ ہمیں اس وقت بہت سارے دیکھ رہے ہیں. دانش صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے نئی نسل کے حوالے سے, کیونکہ ہم اختتام میں ایک پیغام ضرور ریکارڈ کرتے ہیں, اور ہم اس میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں, کس طریقے سے وہ شاعری میں بہتری لے کے آ جائیں, کس طریقے سے وہ خطابت میں بہتری لے آئیں, کس طریقے سے صداکاری میں بہتری لے آئیں, کس طریقے سے اپنی اپیلینس میں یا اپنے بات کرنے کے انداز میں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنسرن ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمی ہوئی ہے. جب تک یہ ساتھ ہیں تب تک ہم ساتھ ہیں, ورنہ اس کے بعد تو وہی دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بڑھ گئے, اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں, اپنے اپنے پیر ہیں, ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں, اور سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں, خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. قوم کو اس وقت میں کچھ لوگ آئینہ دکھانے آئے ہیں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آ جائے ہیں. ایک سوال اور بھی تھا کہ تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی, اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی, فن کے کنویں تمہارے سارے آج ٹوٹ گئے, علم کی ندی کے یہ کنارے آج ٹوٹ گئے. وقت اب بھی ہے تمہارا, بچوں کو پڑھاؤ تم, خود نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم. میں تمہارا مرثیہ تمہیں سنانے آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آ جائے ہوں. دانش صاحب کچھ پیغام دینا اگر آپ چاہیں تو. ہاں صحیح. تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے میسج دیا ہے نا, تو اس میں اگین نصیحتیں بہت ہیں. بہت شکریہ. ضرورت ہی نہیں ہے نصیحتوں کی, نہیں ہے. سب تو پڑھ رہے ہیں, جتنا آج پڑھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں پڑھتے تھے. کیوں ان نوجوانوں پہ, اور آپ ایک تو وہ بیچارے ویسے ہی اتنا پڑھ رہے ہیں, اب یقین جانیں وہ لوگ کہ جو پہلے کچھ لوگ ان پڑھ کہلاتے تھے, بالکل ایسے ہی,
وہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہ بھی فیس بک استعمال, وہ بھی پڑھ رہے بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تصویروں سے پڑھ رہے ہیں. بالکل تو ایسا ہی ہے. یہ دور بہت اچھا ہے, یہ دور بہت اچھا ہے. اگر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, شاید وہ بھی غلط شعر, اس کا معنی میں غلط نہ سناؤں, صحیح سناؤں, کہ وہ جو عشق تھا کبھی جنوں اسے روزگار بنا دیا. کیا بات ہے. کہیں زخم بیچ کے آ گئے, کہیں شعر کوئی سنا دیا. یہ بڑا کمرشلزم ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو کمرشلزم بھی بہت اچھا ہے, مجھے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے. پروفیشنلزم بھی بہت اچھا ہے. تو آپ ضرور شعر بیچ دو, تصویر بناؤ بیچ دو, اور بیچ ہی تو رہے. تو وہ جو وہاں سے ڈالر آتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا آپ لوگ کرتے ہیں موبائل کے ذریعے, وہ صحیح ہے, موبائل والی جو دنیا ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. تو ماشاءاللہ بھائی کوئی آسان ہے نہیں, بالکل ایسا, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا لکھنا پڑتا ہے. تو بس یہ ہے کہ کمرشل ہونا چاہیے, پروفیشنل ہونا چاہیے, اٹس اوکے, لیکن اس حد تک پروفیشنل کمرشل ہوں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. بس بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو نقصان نہ پہنچے, بس یہ میرا میسج ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ دانش صاحب. اور سامعین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع لینے کا. آج کے اس پروگرام سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہوگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ کے سوالات رہ گئے تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے یعنی ہر منگل کی رات, منگل کی شب 11 بجے آپ کے سامنے ہوں گے, اور آپ سے مختلف لوگوں کے سامنے آپ کا انٹروڈکشن, آپ لوگ بات کریں گے, اور ہاں ان لوگوں کا انٹروڈکشن بھی کروائیں گے آپ کے سامنے. آپ کے سوالات بھی ہوں گے, ایک آدھے سوال کچھ ایسے اینڈ سے پہلے مجھے بیچ میں بولنے دیں گے؟ نہیں بالکل بالکل. ابھی اللہ حافظ تو نہیں کہہ رہے تھے؟ میں بالکل, ایک آدھ سیکنڈ ہے. ہاں بالکل ہے, بالکل ہے ہمارے پاس ٹائم ہے. اریب شیخ بہت چاکلیٹی ہے. اریب شیخ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے, تو اس لیے کہیں کہیں سنجیدہ ہو رہا ہے. نہیں ہے ضرورت سنجیدہ ہونے کی. اچھا نہیں, میری باتیں نہیں ہیں. تو اریب شیخ بہت ہی چاکلیٹی ہے, بہت ہی کیوٹ ہے. آپ دیکھیے گا کہ ان فیوچر بس یہ مسکرا کے روز 2 گھنٹے کے اور 1 گھنٹے کے لائیو شو کیا کرے گا. لوگ دیوانے ہوں گے انشاءاللہ, تمہارے دیوانے ہوں گے, ہے نا. تم کامیاب ہو, میری دعا ہے تمہارے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ دانش صاحب, یہ آپ کا بڑاپن ہے, اور بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگوں کی محبت ہے. سامعین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام سے الوداع لینے کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کسی اور نئے مہمان کے ساتھ. ان سے آپ کے سوالات لیں گے اور آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے میں اپنے میزبان اریب شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.